अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम दहशत गर्दी के हवाले से। पाकिस्तान मुख्तलिफ हवालों से और बहुत अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है और इस हवाले से हम जानते हैं कि जो ममालिक इसमें शामिल हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान जो है आगाह है और इसके लिए हम सबूत भी फ्राहम करते हैं, डोजियर्स भी दिए जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो या अफ़गानिस्तान से जिस तरह से दरारंदाज़ी हो रही है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और जब भी हम कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तब ऐसे वाक़यात में शिद्दत आ जाती है। अभी अगर हम एक जो रिसेंट वाक़या हुआ है अफसोसनाक, उसके हवाले से बात कर लें तो लकी मरवत में जो बारूदी सुरंग में धमाके हुए हैं उसमें जो नौजवान शहीद हुए हैं और एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे नौजवान और हमारी जो फोर्सेस के जवान हैं वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान की कुर्बानी दे रहे हैं और आवाम भी ज़ाहिर है कि इससे महफूज नहीं है। 8 जवान इस ताज़ा तरीन वाक़े में शहीद हुए हैं और इनमें से जिन लोगों की नमाज जनाजा अदा की गई है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, शरीक हुए हैं। और एक तो जिस जवान के बारे में बताया जा रहा है कैप्टन फराज इलियास शहीद, 19 जून को रिश्ता इज़्दवाज में उन्होंने मुंसलिक होना था लेकिन आज उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं जिनके बारे में बात बाज़-औक़ात होती है, नहीं होती है, लेकिन ये कोई आसान नहीं है। जिन माँओं की गोद उजड़ जाती है, जिनके बेटे भरी जवानी में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, ये बहुत तकलीफ़ अमल है। पाकिस्तान ना सिर्फ इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद इसमें हमारे जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए इकॉनमी के हवाले से तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हम उठा चुके हैं। इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ नज़र आती हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी चौकस हैं, मुस्तैद हैं, इस हवाले से काम हो रहा है। लेकिन अब इस लहर को रोकने के लिए ख़ास तौर पर जब हम अफ़गानिस्तान को डोसियर्स देते हैं, इंडिया को देते हैं, तो इस पर क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले ये जो एक रिसेंट दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है लकी मरवत का, और ये कोई एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तेज़ी हमें नज़र आ रही है। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस पे बात करें, अपनी राय दें, कितनी तकलीफ़ सूरत हाल है ये। देखें, ये दहशत गर्दी के वाक़यात की जो हालिया लहर है ये आई है अगस्त 2021 में, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हुई थी। और हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद से पाकिस्तान में एक तसलसल के साथ दहशत गर्दी के वाक़यात जो है बढ़ते जा रहे हैं और इनमें बतदरीज जो है इजाफ़ा भी हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हमारी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत की हमायत के साथ पूरी तरह पुरअज़्म है कि पाकिस्तान के एक एक हिस्से की ज़मीन, मादरे वतन के एक एक चप्पे की हिफाजत की जाएगी और दहशत गर्दी की अफरियत से इसको पाक किया जाएगा। और कल जो वाक़या हुआ है लकी मरवत में ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसमें हमारे ऑफिसर्स और 8 मजमूई तौर पर शहीद हुए हैं और ये शहादतें भी एक तसलसल के साथ हो रही हैं। और अभी जब ISPR ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि मुसल्लह अफ़वाज और यहाँ पुलिस समेत जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनके तकरीबन रोज़ाना डेली 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और यहाँ अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़, और तकरीबन अब तक 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन जो हैं वो इस तरह के मुकम्मल हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर टारगेट है दहशत गर्दों का KPK का इलाका और बलूचिस्तान के में अस्करियत पसंद जो हैं वहाँ पर सरगर्मियाँ कर रहे हैं, उसके मखसूस इलाके हैं। तो देखिए, आप वज़ीरिस्तान की बात हो, बन्नू की बात हो, DI खान की बात हो या बाजोड़ और मेहमद की बात हो, तो ये तमाम इलाके जो हैं टारगेट हैं हमारे दुश्मन का। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसमें हमारे जो 2 ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, वो पूरी तरह से मुलव्वस नज़र आते हैं कि इंडिया जो है वो दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों ने जो अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, मुसलसल राब्ते के बावजूद भी और मुसलसल हमारे इसरार के बावजूद भी। पाकिस्तान ने अभी 1 महीना पहले भी
دہشت گردوں کی ایک فہرست افغانستان جی کی عبوری بالکل، حکومت کے ہاں، حوالے ہاں۔ کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہیں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہاں، ہیں ہاں۔ ان کا ٹرائل کرنا ہے، صحیح۔ اس لیے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لے رہی، نہ تو دہشت گردی کے اڈے ختم ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے انہوں نے یہ ایک پلچ کیا تھا عالمی برادری کے سامنے کہ افغانستان کی سرزمین غیر ملکی جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور وہ صرف پاکستان کی بات نہیں، کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ صحیح۔ لیکن افغانستان کی طالبان حکومت اپنے اس عہد کی پاسداری میں ہمیں کامیاب نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ایک تو یہ لکی مروت کے واقعے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بات کیجیے گا، اور دوسرا اوور آل ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کافی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود بھی ہیں کہ کتنے آپریشنز ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ اور ابھی ایک جو ریسنٹلی وزٹ ہوا ہے پاکستان کے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کا افغانستان، اور وہاں جو چائنا میں ہم نے دیکھا یہ جو چائنیز کو یہاں پر مارا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم کے چائنا جانے سے فوری پہلے، تو اس میں بھی ہمیں کچھ عملی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ پرانی ہی سارا ایک ریٹرک جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ دوبارہ زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی افغانستان کی پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف، وہی چیزیں ہیں، اسی کا اعادہ ہمیں نظر آیا۔ کچھ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں اس میں؟ شکریہ ناہید، پاکستان کی طرف سے تو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ جہاں آپ کا اشارہ ہے افغانستان کی جانب سے وہاں سے تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں جو ہمارے ہاں لگی ہوئی آگ ہے وہاں افغانستان کی طرف سے اس پہ مزید تیل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف اس کھلے انداز میں استعمال ہوگی۔ یہ جن علاقوں میں کل شہادتیں ہوئی ہے، یہ جو نوجوان جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جس کی تدفین میں وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف سمیت جی اس میں خود شرکت کی اور غمزدہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان یہ مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پہ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے یہ گزشتہ 10-12 سال سے تو ایک تسلسل سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی، لیکن جب پاکستان کے آرمی فورسز نے جب یہاں پہ بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے اور وزیرستان میں اور مہلکہ علاقوں میں، تو یہاں پہ کافی حالات بہتر ہو گئے تھے، لیکن ہم 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر دہشت گردی پنپ رہی ہے، اور اسپیشلی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ جانتی ہے کہ پولیس کو بھی کئی مرتبہ نشانہ بنایا گیا، ایک پیٹرن نظر آیا واضح طور پہ اور عام فورسز دونوں ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، سویلین بھی شہادتیں دے رہے ہیں، تو یہ علاقہ اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لارجر جو آپ نے محرکات بیان کی، حافظ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، محرکات کا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے یہ لوگ اپریٹ ہو رہے ہیں، کہاں سے ان کے ہینڈلرز ہے، کہاں پہ اس کے سہولت کار ہے، کہاں پہ ان کے سمپتائزرز ہے، وہ ہب آئیڈینٹیفائیڈ ہو چکے ہیں۔ افغانستان ہے، پھر ہمارا جو دوسرے سائٹ پہ جو پڑوسی ملک ہے بھارت، ان کی مداخلت اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور دراندازی کے واقعات جو مسلسل بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی بدقسمتی سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے تو کوئی گلہ ہے ہی نہیں، انہوں نے تو کرنا ہی یہی۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں اس وقت زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، وہ سینہ سپر ہو کے دشمنوں کے سامنے اور دہشت گردوں کے سامنے وہ کھڑے ہیں، سیول بھی اور جو ہماری ملٹری فورسز ہے وہ دونوں فورسز، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا مسنگ لنک ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل ول، جو صوبے میں جو اس وقت کی حکمران حکومت ہے، اور اس سے پہلے جو حکمران حکومت وہاں پہ رہی ہے 10-11 سال سے 12 سال سے، وہاں پہ جو ایک جماعت کی ایک مسلسل ایک حکومت آتی رہی ہے، ان کی ترجیحات کچھ اور ہے۔
آج بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جس پہ ہر شہری پورا ملک اداس ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، لیکن آپ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گھنٹاپور کے چند روایتی بیانات سے ہٹ کے ان کا کوئی ایکشن مجھے بتائے کہ ان واقعات کو اور ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا ہو۔ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے وہ صرف اور صرف وفاق کو نشانے پہ لیے ہوئے، ہم مانتے ہیں کہ صوبوں کے وفاق سے شکایتیں ہیں، مالیاتی شکایت ہے، بہت سارے اور بھی ہوں گے، لیکن یہ جو دہشت گردی کے جو صورتحال ہے یہ ہمارا قومی ایک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں سیاست سے کم از کم بالاتر ہونا چاہیے۔ ہم علی امین گنڈاپور اور ان کی جماعت کو نہیں روک سکتے کہ وہ سیاست نہ کرے یا وہ اپنی سیاسی بیان بازی کو روکے، لیکن کم از کم اس سلگتے مسائل کو تو وہ ان کی ترجیح ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ سنا ہے کہ وفاق اس حوالے سے کچھ اقدام کرے یا میں وفاق کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاقہ خود بذات خود ان کا ہے، لکی مروت اس کا پڑوسی ضلع ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ لکی مروت اور ڈی آئی خان اور بنو، یہ تمام جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے ایک دوسرے سے منسلک ہے، یہاں پہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہے، ان کی سیاسی پولیٹیکل ان کا ایک حلقہ بھی ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ سوات میں کڑے ہو کر سیاسی تبرے تو بھیجنے کے لیے بہت ہی ایکٹیو ہے، لیکن اس معاملے کو سیریس معاملہ نہیں سمجھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد شیر جوان ہو رہے۔ جب حکومتی اور سول امرداری کمزور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو زیادہ گل کھلانے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی وجوہات اور اس کے ڈانڈے جا کے اس کے جو سابقہ ایک حکومت تھی انہوں نے جب سرحدیں کھول کے ہماری سرحدی علاقوں میں بہت سارے مطلوب اور شدت پسند افراد کو آنے کی اجازت دی تھی، آج اس غلط پالیسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے افواج پہ، ہمیں فخر ہے اپنے سیکیورٹی ایجنسیز پہ۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ روزانہ کے بنیاد پہ درجنوں کے حساب سے اسٹیلتھ اور خفیہ آپریشن ہوتے ہیں، لیکن یہ جب شہادتیں ہوتی ہے تب ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ کارروائیاں ہو رہی ہے۔ یہ ان کی 24 آور وہاں پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز 24/7 جو ہے یہ اپنی مادری وطن کی حفاظت کے لیے یہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ جب ان کی شہادتیں ہوتی ہے تو عام عوام کو پتہ چلتا ہے کہ شاید ہماری سیکیورٹی فورسز میدان میں اس وقت آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتنی ماں کے بیٹے اتنی کم عمر میں 9/11 کے بعد وہاں پہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے، ایسا دن نہیں گزرا ہے کہ یہ جو سربکف ہمارے جو شہداء ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی جو جانیں اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کا سامنا نہ کیا ہو۔ وہاں پہ دیکھیں مشکل علاقے ہیں، یہاں پہ حکومتی عملداری کم سے کم ہے، وہاں پہ جو محل وقوع ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ یہ نوجوان چونیا سے پنجاب سے گیا ہوا وہاں پہ تعینات ہے، جو دہشت گردوں کے سہولتکار ہے وہ لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان جنوبی اضلاع کے چپے چپے سے ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ گھاٹی ہے، کہاں پہ پہاڑی ہے، کہاں پہ ڈلوان ہے، کہاں پہ کھیت ہے، کہاں پہ جنگل ہے۔ یہ نوجوان بیچارے جو بالکل ینگ ہوتے ہیں، جن کو ان علاقوں سے واقفیت حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن پروفیشنل آرمی ہے، اس لیے جو ہے دہشت گردوں کو ہر وقت جو ہے اپنے مذموم مقاصد ان کے کامیاب نہیں ہوتے، ان کو بھاری نقصان یہی نوجوان پہنچا رہے ہیں، ان کی جو ہے ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ گوریلا اٹیکس کرتے ہیں اور چپ کے وار کرتے ہیں اور پراکسی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آغا اقرار صاحب، ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے بلکہ حافظ صاحب نے جس طرح اشارہ کیا کہ پورا ملک اس سے محفوظ نہیں ہے، اس انتہا پسندی سے، دہشت گردی کی کارروائیوں سے، لیکن اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا میں ہمیں یہ کارروائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بلوچستان میں بھی اسی قسم کی کچھ صورتحال ہے۔ تو
جو صافی صاحب ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ 12-13 سال سے برسر اقتدار ایک حکومت وہاں پر رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم تو یہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ان کو خود بلیک میل کیا جاتا تھا اور وہ خوف کے مارے شاید کوئی ایسی کارروائیاں ان شدت پسند عناصر کے خلاف نہیں کرتے تھے. سامنے سے کچھ لیپا پوتی تو ہو گئی لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا، اور یہ پالیسیز ہی ہیں جن کی وجہ سے، غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ان کو آپ نے پاکستان میں آنے دیا. جی بالکل. دیکھیں جو ہم سے جو یعنی کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے جس طرح 25,000 لوگوں کو بلایا، ان کی فیملیز کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 25,000 سے اوپر بنتے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے جو اس وقت جیل میں. جب بلایا، جو ہم نے محنت کی ہوئی تھی ضرب و عضب میں اور رد الفساد میں، اس پہ میں لفظ یہ تو نہیں کہوں گا کہ پانی پھیر دیا، لیکن بہرحال اس کو کمپرومائز کر دیا. تو اس سے بعد آج تک آپ دیکھ لیں کہ چیزیں کس صورت میں موو ہو رہی ہیں. جب اگست 2021 میں چینج آتی ہے اس میں کابل کی گورنمنٹ میں، میرے خیال میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں جاتا ہوں وہاں پہ رپورٹ کرنے کے لیے. تو مجھے میں نے آگے تو ایک بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ وہاں پہ جیلیں کھول کے لوگوں کو مہمان رکھ کے مہمانداری کر کر بھیجا جا رہا ہے پاکستان میں. بالکل. دے کیم ود دیئر آل ویپنس. یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے آئے تھے، باقاعدہ ویپنس کے ساتھ آئے تھے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اس طرف سے پاکستان میں انٹر کروانے میں ود دیئر فیملیز اینڈ ویپنس. یہ تو بہت بعد میں ہمیں انہوں نے کہا بتایا ہے کہ جی نیگوسیشن ہو گئی ہیں اور افغان گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کو آپ اپنا ری سیٹل کر دیں. وہ تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں آلموسٹ جا کے 6 مہینے بعد. تو ستمبر میں تو ان کی واپسی شروع ہو گئی تھی ود فیملی اینڈ ود ویپنس، ستمبر 2021 میں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس میں تو کچھ ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک. دیکھیں جو اب ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے ایک، اس میں جو سب سے خوفناک ایک فیکٹر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کا اس وقت ٹارگٹ ہمارے گرین سولجرز ہیں. اب گرین سولجرز کیا ہوتے ہیں؟ گرین سولجر ہوتے ہیں آپ کے ینگ پرومسنگ، یعنی کہ اپنا افسر، آپ کہہ سکتے ہیں آفیسرز اینڈ سولجرز. وہ ٹارگیٹڈ کر کے آپ کی جو 20 سال سے لے کر 35 سال تک کا جو آپ کا بلاک ہے اپنا آفیسرز کا اور سولجرز کا، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اینڈ دس از دیئر اسٹریٹجی. یہ ایک رپورٹ میں ریویل ہوا، اور بڑی خوفناک یہ ریویلنگز ہیں. یہ بات تو ہم کئی دفعہ کر چکے کہ افغانستان کے سرحد سے، افغانستان کی سوائل سے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. لیکن اب بات یہ کہ واٹ از ٹو بی ڈن. اصل سوال تو یہی ہے. میں دیکھیں میری اپنی ایک رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ تاریخ کے اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو افغانستان میں کوئی نیگوسیشنز کبھی کامیاب نہیں ہوئی. آپ کو وہاں پہ فورس اپنا انجیکٹ کر کے نیگوسیشن کر رہے ہیں تو بات بنتی ہے. وہ ورنہ خالی نیگوسیشن پہ فیصلے نہیں کرتے ہیں. اور جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ انویسٹمنٹ اور انٹری ایون 2021 سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی، یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت سے پہلے انڈیا وہاں پہ واپس آ چکا تھا اپنے تمام یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سٹرکچر کے ساتھ. تو وہ تو آپ کی کوئی نیگوسیشن افغان گورنمنٹ سے کامیاب نہیں ہونے دے گا. بالکل سمپل سی بات ہے. اب واٹ از ٹو بی ڈن یہ ہے، یہ تو اداروں نے فیصلہ کرنا ہے، ریاست نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اینالسٹ بیٹھے ہوئے، میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی بھی حل نکل سکتا ہے انٹل انلیس، جیسے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جا کے اندر یعنی کہ ایک ایکشن کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اپنا ٹھیک ہے. چلیں اسی ڈیبیٹ کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس پہ بہت بحث ہو بھی رہی ہے اور بڑے عرصے سے جاری ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف مذاکرات جو ہیں وہ اس کا حل ہے، مختلف چینلز کے ذریعے ان کو انگیج رکھا جائے، طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. لیکن کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں ناہید، ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریجنل سیکیورٹی میں پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے، اور اس لیڈنگ رول کی اہمیت جو ہے وہ حالیہ میں جو ہماری خارجہ پالیسی میں کامیابی ہے ہوئی ہے، اس سے بھی نظر آتا ہے. اب چائنا میں جو بات چیت ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اس میں آرمی چیف بھی ساتھ گئے تھے، اس میں سیکیورٹی کے مسائل پر بھی بات چیت ہوئی ہے. خاص طور پر اس بیلٹ میں چونکہ چائنیز جو ہیں انجینئرز اور چینی باشندے جو ہیں وہ بھی ہماری دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ ٹارگٹ ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے استحکام، معاشی ترقی میں چینی انجینئرز اور چینی جو باشندے ہیں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں.
اب دیکھیں ان کے خلاف جو اقدامات، ان کو اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں نے کارروائیاں تیز کی ہیں، اور چین کو بھی یقیناً اس بات پر جو ہے سخت تشویش ہے کہ اس خطے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جب دہشت گردی بڑھے گی تو معاشی استحکام جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی، ہاں۔ اور اس کا الٹیمیٹ اور سی پیک نتیجہ یہ جیسا ہوتا ایک ہے اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے اور جس میں پاکستان توسیع کر کے افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، چین جو ہے اس انگیج سینیریو کر رہا میں ہے، تو پھر زیادہ دیکھیں ذمہ چین داری جو بڑھ ہے جاتی ہے انگیج کر رہا ہے حکومت کی۔ افغانستان کو بھی، لیکن جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں بڑھتی ہیں تو یقیناً جو ہے سی پیک اور دیگر جو منصوبے ہیں معاشی ترقی کے، وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چینی حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے، چین کی نہیں بلکہ دیکھیں ابھی جب آرمی چیف بھی گئے تھے واشنگٹن کی وزٹ میں، اور پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے، وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دوحہ معاہدے کی پابندی کرے، اور اپنے علاقے سے جو نشاندہی ہوئی ہے، جہاں پر جو وہاں پر اڈے کام کر رہے ہیں ان کے بیرونی دہشت گردوں کے، اور خاص طور پر طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے، داعش کے، وہ اڈے ختم ہونے چاہیے، اور وہاں پر جو کام کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خطے میں اگر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس سے پورے خطے کی سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے اور خود پاکستان خود جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں، خواہ چین ہو، امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، یورپی یونین ہو، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملیں، لوگوں کو معاشی ترقی ہوگی تو سہولتیں ملیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب جا رہے ہیں اسی جانب کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ایک نئے زاویے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنا ہے تو یہ مسئلہ ضرور آئے گا عالمی برادری کے سامنے بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یہی سوال میں آپ سے اس طرح کہ ایک طرف سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، وہی ایک واحد حل ہے، ان کو انگیج رکھیں، طاقت کا استعمال نہ کریں۔ ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کیٹیگوریکلی کہ ہم جتھوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، حکومتی سطح پر بات چیت ہو سکتی ہے، تو کیا حل ہے اس کا؟ کس طرح سے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان و بری حکومت کی طرف سے ہمیشہ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ عملی اقدامات نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن ناہید، اگر آپ نے جو وزیر اعظم کے واپسی پہ چین کے دورے کے حوالے سے اگر اعلامیہ پڑھا ہو تو اس طویل اعلامیہ میں اس سلگتی ہوئی مسئلے کا، دہشت گردی کے حوالے سے چینی کنسرن اور بین الاقوامی کنسرنز کا بہت تفصیل سے احاطہ کیا گیا، اور پاکستانی کوششوں کو سراہا گیا تھا، اور مستقبل کی ایک حکمت عملی وضع کرنے پہ بھی اتفاق ہوا تھا۔ اس سے ایک بات ہمیں سامنے ہماری آتی ہے کہ پاکستان نے جو کہا تھا آج سے سال 1.5 سال پہلے، جب یہ نیریٹو بلکہ یہ حقیقت بیان کرنے کی جب پاکستان نے کوشش کی تھی کہ ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور ای ٹی آئی ایم، القاعدہ، یہ تنظیمیں صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی خطرات بن چکی ہے یہ تنظیمیں، تو اب دنیا اس کو ریئلائز کر رہی ہے۔ آج اور کل جو ہے روس میں برکس کا بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو فارن منسٹر کے لیول پہ ہے، اور پھر برکس سمٹس بھی ہونے جا رہے ہیں جس میں چین، روس اور ترکی جیسے اہم ممالک شرکت کر رہے ہیں، اور چین یہ نقطہ لے کے جا رہے ہیں دہشت گردی، جو علاقائی سلامتی کے جو مسائل ہے وہ برکس میں بہت شد و مت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بین الاقوامی فورمز پہ ان مسائل کو چین کا لے کے جانا، اور پھر اس خطے کا خصوصی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ چین کو اپنی سلامتی بھی عزیز ہے، لیکن چین اپنے جو پڑوس میں ان کے جو بے چینی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ سنٹرل ایشیا میں ہو، چاہے وہ ہمارے مشرق کے سائٹ پہ ہو، ہر طرف سے وہ ایک پرامن خطے کے لیے ان کی کوششیں ہے۔ اور برکس میں اس لیے یہ میں بار بار برکس کی ذکر کر رہا ہوں کہ روس بھی وہاں پہ موجود ہوگا، اس میں عرب ممالک، یو اے ای جیسے ممالک بھی اس میں موجود ہوں گے، ایران کے نمائندے بھی موجود ہے، ترکی کے نمائندگی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس میں اس دہشت گردی کے اس مسئلے کو بجا طور پہ اٹھایا جائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ایسے بین الاقوامی فورم پہ جب ایسے سلگتے مسائل کی ہم بات کریں گے اور اس کو اجاگر کریں گے تو پاکستان کے موقف کو زیادہ سمجھا جائے گا، اور یہ جو لکی مروت جیسے واقعات ہے اس کا قلع کما ہوگا، افغانستان پہ دباؤ بڑھے گا، انڈیا جو ہے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں ہمیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ چین جیسے ممالک اور روس جیسے ممالک جو پاکستان کے ہم خیال ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، اور جو آغا صاحب فرما رہے تھے میں ان کی اپنی رائے ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن جنگ کا خاتمہ کبھی جنگ سے نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اس مسئلے کو بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتا رہا ہے، اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ جو جنگ کی آپشن ہے یا جو لڑائی کا آپشن ہے وہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کے حوالے سے ریزرو رکھا ہے۔ جب پاکستان کو لگے گا کہ پانی اب سر سے اوپر جا رہا ہے اور دشمن ہماری صفوں میں گھس کے ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تب جا کے اس آپشن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت جو ہمیں اپنی جو ہماری سیکیورٹی پالیسی ہے اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ پرامن بنیادوں پہ قائم ہے، اور حتی الوسع ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم مسائل کو بات چیت کے ذریعے اور بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے حکومت کو انگیج کرتے ہیں، بار بار انگیج کرتے ہیں ڈس انگیج کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، کہ وہ ان طاقتوں کو خود انگیج کریں اور اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈیں۔ ہماری طرف سے کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ ہم اس طرح سے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اقرار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات جنگ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو کیلکولیٹڈ سٹرائک تو ہم نے پہلے بھی کی ہیں، ہمیں کرنی پڑیں گی، تو اس پہ جنگ تو نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک خاص گروپ بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پہ اور ہم ان سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور وہ نہ وہ پکڑا جاتا ہے نہ اس کو مارا جاتا ہے، ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے کہ ML1 آپ نے شروع کرنے جانا ہے، جو کہ سب سے بڑا اس وقت چین کا کنسرن ہے، وہ پورے پاکستان سے گزرنی ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک جانا ہے اس نے، پوری کے پوری تقریباً 2 سے 3 سال اپنا چائنیز انجینئرز نے اپنا اس کے اوپر انگیج رہنا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر، تو وہ پاکستان کے ہارٹ میں سے گزرنی ہے۔ تو آپ ان کے لیول آف سیکیورٹی دیکھ لیں کہ ان کو کیا چاہیے ہوگی۔ داسو کا سارا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا KKH کے سارا پروجیکٹ، داسو کا پروجیکٹ ختم تو نہیں ہونا ہے، وہ تو ماشاءاللہ ایک پورا ہائیڈل پروجیکٹ ہے، اس میں تو کئی سال اس میں ایکسپینشن بھی ہونی ہے، انہوں نے رن بھی کرنا ہے۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ہمیں بہرحال نیگوسیشن کس سے کریں گے؟ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، نہ یعنی کہ TTP مانتی ہے، نہ جو اپنا افغان گورنمنٹ ہے ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، وہ تو اس آئین کو جو ویسٹرن اپنا کانسٹیٹیوشن ان کو تو نہیں مانتے۔ اب کس سے بات کریں گے اور کیا بات کریں گے؟ وہ تو صرف بات یہ پہلے کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں سے تو بات شروع کریں نا، کہ آئین جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اچھا، یہ جو پھر انٹرنیشنلی جو بات کر رہے ہیں صافی صاحب، انہوں نے کہا برکس کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اوورآل رشیا اور چائنا اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کچھ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، رشیا میں تو آلریڈی جو اٹیک ہوا اس میں جو تاجکستان کے لڑکے پکڑے گئے، وہ تو جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ تو پتہ چلا کہ افغانستان سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ تو رشیا تو خود بھی ہمیشہ، اس کے علاوہ بیسلان اسکول کا جو اٹیک تھا، جس طرح کہ آپ کا APS میں اٹیک ہوا تھا، پریسائزلی سیم اٹیک بیسلان اسکول میں ہوا تھا رشیا میں، اور اس میں 135 بچے انہوں نے مارے تھے، آج سے کوئی میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 15-16 سال پہلے۔ تو رشیا تو افیکٹڈ ہے ہی ہے، لیکن سنس کے برکس میں افغانستان بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے، برکس میں ایک کنسرن انٹرنیشنل ٹیررزم جو بڑھتا جا رہا ہے اس پر ڈیفینیٹلی بات ہوگی، لیکن فوکس بات TTP کے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ TTP جو اس وقت رائٹ ناؤ مسئلہ ہے وہ پاکستان کا زیادہ مسئلہ ہے۔ TTP ٹھیک ہے انٹرنیشنلی آپ ریکگنائز کرتے ہیں اس کو، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، لیکن یہ اپنا دیکھیں یہ بلینڈ ہے، یہ بیسکلی برانڈز ہیں، یہ انہوں نے یہاں پہ پگڑی چینج کرنی ہے، برانڈ چینج ہو جانا ہے، یہ بیسکلی سب ایک ہی ہیں، برانڈ چینج کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اپنا زور آ رہا ہے اپنا ازبک موومنٹ کے اوپر، وہ راتوں رات TTP بن جائیں گے، TTP پہ آ رہا ہے تو کچھ اور بن جائیں گے۔ تو یہ تو پرابلم کنٹینیوسلی چلنی ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ آپ اس میں بات یہ ہے، دیکھیے جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد جو ہے طالبان کی عبوری حکومت سے، کہ طالبان کی عبوری حکومت سے بات کریں،
क्योंकि देखिए वहाँ दहशत गर्दी के अड्डे तो अफगानिस्तान के अंदर कायम हैं। जी हमने पहले जो मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई थी वो कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए कि हम वो लोग जो कि पाकिस्तान के दस्तूर को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, तो उनके साथ हम किस बात की मुज़ाकरात करेंगे। और ये पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी, और उसके नतीजे में जिस तरह से हम एक नई पॉलिसी जो है वो तश्कील दी गई है, और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है, ये नई नहीं है बल्कि ये शुरू से हमारी पॉलिसी है कि हम किसी जत्थे के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ये आपने शुरू में भी ये बात की थी कि ना ही ऐसे इन लोगों से मुज़ाकरात होंगे जो पाकिस्तान के दस्तूर को नहीं मानते, पाकिस्तान की सरजमीन को नहीं मानते, किसी आइन और किसी कानून को नहीं कानून मानते, के साथ किसी मज़हब को नहीं मानते वो। देखिए ये स्टेटलेस जो एक्टर्स हैं, तो इनसे बात अगर होगी तो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ होगी, एग्जैक्टली, और ताकि कि वो उन पर प्रेशर डाला जाए। और यही वजह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो इंगेज कर रही है उन्हें, और सी पैक के हवाले से बात हो रही है कि अगर सी पैक को एक्सपेंड करना है, जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना चाइनीज़ जो हैं अब बात कर रहे हैं फेज़ 2 की बात नहीं हो रही, अब सी पैक के अपग्रेडेशन की बात हो रही है कि उसको अपग्रेड करना है। सी पैक को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म होने चाहिए और वहाँ से कला कमा होना चाहिए, ताकि ये इलाका पुरसकून हो सके, क्योंकि उसके बगैर जो है ये इलाका पुरसकून नहीं होगा। जी इसमें नाहिद मैं क्विक सा ऐड करना चाहूँगा। आगे साहब जो फरमा रहे थे कि ब्रिक्स का ज़्यादा, वो ब्रिक्स का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आप जानती है कि 2 दिन पहले चीन, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने ML1 प्रोजेक्ट से मिलते जुलता रेल प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया, जो एट द एंड ऑफ द डे आप जानती है कि उज़्बेकिस्तान से ही हमारा ML1 का प्रोजेक्ट निकलेगा और कराची तक ये जाएगा। तो ये उसी का तसलसल है। दूसरे चीन का इन्फ्लुएंस और ब्रिक्स में इस बात को इसलिए अहमियत इस दफ़ा दी जा रही है कि जो मेंबर स्टेट है ब्रिक्स के, उसके अलावा कम से कम 15-16 मंदूबीन जो मंदूब ममालिक है उनको भी मदऊ किया गया है। तो इस वक्त हम जानते हैं कि चीन का जो है वो तालिबान हुकूमत पे काफ़ी असर रसूख बढ़ रहा है, और आप ये जानती है कि रूस ने भी हालिया दिनों में अफ़गान हुकूमत के साथ काफ़ी अपने ताल्लुकात को बढ़ाया है। तो ये 2 ममालिक जब पाकिस्तान के अंदरूनी जो मसाइल है उसको अगर लिंक करके दबाव बढ़ाएंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि तालिबान हुकूमत जो पाकिस्तान की बात इस वक्त नहीं मान रहे, और पाकिस्तान जो है मुरव्वत में और अफ़गान अवाम के साथ एक तवील भाईचारे की बुनियाद पे ताकत का इस्तेमाल से गुरेज कर रही है। तो ये जो लिंक हम जिसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सफारतकारी के नतीजे में हमें दहशतगर्दी के सफरियत से निजात मिल सकती है, और अगर हम जाएंगे और घुस के मारेंगे और एक दफ़ा फिर अगर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इसके नताइज दोनों ममालिक के लिए मेरे और ये हल नहीं है, और कभी भी जंग, ताकत का इस्तेमाल, ये किसी भी मसले के लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। आपको बिलाखिर फिर इस पे निगोशिएशंस करनी पड़ती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आना पड़ता है। बहरहाल अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बजट के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान हो गया है। इंटरेस्ट रेट में 1.5% की कमी वाक़ हुई है, 4 साल के बाद ये हुआ है, और इससे अब महंगाई में की शरह में कमी के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। बजट के हवाले से भी बात होगी। बजट चूँकि आने वाला है तो उसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी, और आम आदमी के हवाले से जब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा रिफ्लेक्शन भी है कि जिससे उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, महंगाई से निजात मिल सके, या एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आए। इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त हम मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं। शरह सूद में 1.5% की कमी देखने में आई है। इससे पहले हमें याद है कि 25 जून 2020 को शरह सूद में 1% कमी वाक़ हुई थी, और अब 4 साल बाद जो है इसमें 1.5% कमी वाक़ हुई है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, महंगाई के कम होने की शरह पे इसका किस तरह से ये असरअंदाज होगी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं कि महंगाई की शरह में जो है वो कमी वाक़
ہو رही ہے. اس کے علاوہ اوور آل بھی قومی اقتصادی کونسل کا جو ہے اجلاس آج ہوا ہے, اس پہ بھی کچھ ہم بات کریں گے کہ تمام صوبوں کا اتفاق ہو گیا ہے سالانہ ترقیاتی پلان کی منظوری کے حوالے سے, اور اس کے اہداف جو ہیں وہ بھی مقرر کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کل جو ہے اکنامک سروے بھی آ جائے گا, چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی, اس میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا. پھر اس کے بعد جب بجٹ آئے گا تو آبویسلی ہم تمام تر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر پائیں گے. اور ابھی تو واضح طور پر ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں بھی اور اوور آل بھی جو ایک ہمیں سب نظر آ رہی ہے, اس میں ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایف پی آر بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے, گورنمنٹ بھی بہت سنجیدہ ہے. بہت سارے لوگوں کی جو نان فائلرس ہیں ان کی سمس بھی بلاک کی گئی ہیں, تقریباً 1 لاکھ سے 5,000 غالباً ان کی تعداد ہے, اور اس طرح سے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور باقی بھی جو سارے اس میں جو تاجر ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے تاکہ یہاں سے ہمیں بہتری نظر آئے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, ایک تو مانیٹری پالیسی کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے, 4 سال بعد اس میں 1.5% جو ہے وہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. دیکھیں ناہید, بات یہ ہے کہ یہ جو آج شرح سود میں کمی ہے یہ پاکستان میں کاروبار اور کاروباری دوستوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے, اس لیے کہ شرح سود میں کمی جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا, اور اس میں اضافہ جو ہے 1.5% ہے, اور اس میں مزید کمی ہو جانی چاہیے کیونکہ جتنی شرح سود میں کمی ہوگی اتنی کاروبار ترقی کرتا ہے. اور یہ وہ انڈیکیٹر ہے جو ہماری معیشت کی صورتحال جو ہے واضح کر رہا ہوتا ہے دنیا کے سامنے. یہ جو کمی ہے اس سے 2-3 باتیں بڑی عیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, اور مہنگائی جو ہے 38% سے 1 سال کے اندر 11% تک لانا یہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ آٹے کی قیمت کم ہوئی اور روٹی کی قیمت کم ہوئی عام آدمی کے لیے, اور اس پر حکومت جو ہے بڑی سختی کے ساتھ قائم ہے. اور آج بھی پرائم منسٹر نے جو میٹنگ NEC کی پریزائڈ کی ہے اس میں بھی ایک واضح گائیڈ لائن یہی دی ہے کہ آئندہ جو بھی معاشی اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں اس میں عوام جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملنی چاہیے اور ان کی مشکلات جو ہیں ان کو اس میں کمی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عوام کی مشکلات کم کی جائیں, اپنے حالیہ جو مارچ سے شروع ہوا ہے دور اس کے بعد سے لے کے اب تک تسلسل کے ساتھ جو اقدامات کیے ہیں معاشی ترقی کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے ایک پائیدار معاشی استحکام کی جانب ہمارا سفر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں, مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے, غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ابھی جو بزنس فورم ہوا ہے چائنا کا, اس میں آج وزیر اطلاعات بتا رہے تھے کہ 500 افراد کی موجودگی یہ غیر معمولی ایک واقعہ تھا جس میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان سے باہر پاکستان کی جو معاشی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کار کیا سوچ رہے ہیں. چین کی کمپنیاں 32 جو ہے MOU سائن ہوئے ہیں وہاں پر, سعودی عرب کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں, بحرین, قطر اور UAE اور کویت. دیکھیں یہ وہ تمام ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں, اور پاکستان نے بھی اپنی مختلف شعبے جو ہیں سرمایہ کاری کے لیے اوپن کیے. اب جو ہمارے ٹارگٹ آ رہے ہیں وہ ہمیں بجٹ میں نشاندہی ہوگی کہ ہم اپنے جو معاشی ترقی کے اہداف ہیں وہ کس حد تک حاصل کر سکیں. لیکن مشکل فیصلوں کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشی اہداف کو حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے. دیکھیں پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس ریلیف کو عملی طور پر بھی محسوس کر رہے ہیں. اور امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ آنے والا بجٹ عوام کی مشکلات, دیکھیں یہ مشکل بجٹ ہوگا, اس سے کوئی آسان تو نہیں ہے کیونکہ دیکھیں IMF کے اپنے اہداف ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں زر مبادلہ کی کمی ہے, ہمیں بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں, قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں, $24 بلین ایک سال میں ادا کرنے, یہ کوئی آسان, اور ساتھ اپنے عوام کے مفادات کو بھی ظاہر ہے اس کو بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ تمام اہداف جو ہیں سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا بجٹ پیش کریں گے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں لوگوں کو سہولتیں زیادہ ملیں, خواہ زراعت کی صورت میں ہو, اس میں متبادل توانائی, زراعت پہ ٹیوب ویل,
जो ज़रूरी ट्यूबवेल हैं उनमें कीमत में कमी की जा रही है, सोलर ट्यूबवेल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम इक़दाम जो हैं यकीनन आवाम के फ़ायदे में जाएंगे। ठीक है। साफ़ी साहब, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, इस बजट में भी कोई इतना आसान काम नहीं होगा ये बजट पेश करना, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़या हुई है, मैं इसके हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या इसके असरात देख रहे हैं आप? देखिए नाहिद, शरह सूद में कमी का सबसे पहले जो मेरे जैसा जो कम मईशत को जानने वाले लोग हैं या जो हमारे देखने वाले लोग हैं, इससे फ़ायदा किन सेक्टर को पहुँचेगा बराह रास्त, इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जैसी शरह सूद स्टेट बैंक काम करता है तो इसके नतीजे में जो आपका कंज्यूमर मार्केट है वो ग्रो करता है। जो लोग बारोइंग करते हैं, कर्ज़े लेते हैं, छोटे कारोबार करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, वो बैंकों से कर्ज़ा लेने पे और उसमें उनको बराह रास्त फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। यानी आपका उसमें आप कर्ज़ जो है बैंकों से कार ले सकते हैं, आप घर के लिए कर्ज़ाजात लेने में आपको आसानी हो जाती है। तो एक बैंकिंग सेक्टर और आपका कंज्यूमर सेक्टर उससे जाग जाता है, जो हम काफ़ी मुद्दत से देख रहे थे कि उसमें बिल्कुल जान ही नहीं रही थी। इसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी का भी इस पे काफ़ी बराह रास्त उन पे असर पड़ता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े सरमायाकारी के लिए वो बैंकों से जो कर्ज़ाजात लेते हैं, उनको इससे फ़ायदा होता है। तीसरी बात जो है वो रियासत पाकिस्तान को बज़ाते ख़ुद भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और वो यूँ होता है कि हमें बैरूनी कर्ज़ों के अलावा अंदरूनी कर्ज़ाजात की एक बहुत बड़ी मकदार आने वाले दिनों में अदा करनी पड़ती है। तो 1-1.5% जब कमी आपकी शरह सूद में आती है तो आपकी रियासत को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, और ज़ाहिर है वो फिर मुंतकिल होता है आवाम को। और इसके अलावा आपके स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लोग जो है पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, लोग अपने पैसे जो है वो बैंकों में और आपके स्टॉक मार्केट में रखना और वहाँ पे निकालना, एक बिज़नेस एक शुरू हो जाती है। आपका जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है इसके ज़रिए वो जाग जाती है। इस वक्त बज़ाहिर ये चीज़ें उनसे बराह रास्त लिंक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके बहुत दूररस नताइज हमें मिलेंगे। और इससे बढ़ के जो सबसे अहम बात होती है कि आपका जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वो इस्तेहकाम उसमें आ जाता है। और हम देख रहे हैं कि अब कुछ मुद्दत से हमारे यहाँ जो तरसील ज़र है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। हमारी जो है हाँ अभी हाफिज़ साहब आपको बता रहे थे कि महंगाई की शरह भी डाउन हो रही है। ये इस साल आवाम तक मुंतकिल होना बहुत मुश्किल है, जो बजट का आपका सवाल था। लेकिन अब हम ये तवक्को कर रहे हैं कि 2025 की शुरुआत में या 2024 के इख्तिताम तक हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कंज्यूमर मार्केट पाकिस्तान की मज़ीद ग्रो करेगी, और जो हमारे रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं उसमें जो आटे और मुर्गी और कुछ चीज़ों में जो इस वक्त हमें कीमत की कमी नज़र आ रही है, बाकी चीज़ों में भी मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है आगा साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए जी, हमारा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि 430 अरब रुपए आपने गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने जो उसके इंटरनेशनल लोन से वो कम किए हैं। ठीक है, 430 अरब रुपये कोई छोटी बात नहीं है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो अपने अहदाफ रखे थे एक्सपोर्ट के, वो हमने सारे अचीव कर लिए। तो इंशाल्लाह हम वी आर ऑन ए राइट पाथ, डिपेंडिंग अपॉन के कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहिद खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब और आगा इकरार आज़म साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटरेस्ट रेट में जो कमी वाक़ई उसके हवाले से बात कर रहे थे, उसका क्या इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कल बजट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि इसका एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, किस किस्म का बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर बात होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।